अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं कुछ ऐसे अफराद का जिनको बदकिस्मती से मुआशरा डिसेबल कह के एक साइड पे रख देता है, और ऐसे अफराद के लिए एक ऐसा इदारा इस मुल्क में मौजूद है जो इनकी बहाली के लिए इनको फैसिलिटेट करने के लिए भी मौजूद है, लेकिन शायद अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स जो मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं। तो इसी तमाम चीज़ों को अहाता करने के लिए और इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर जनाब मुदस्सिर रियाज़ मलिक साहब, और इनके साथ मौजूद हैं माइलस्टोन कंपनी के CEO जिन्होंने ज़माने की रिवायत से हट के एक फ़ाइट की है, एक जंग की है और प्रूव किया है कि माजूरी जो है किसी भी तरह से इंसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो शफीक रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, इनफैक्ट सोशल जो वेलफेयर का इदारा है वो इतना उसके अंदर आप समझ लें कि वसअत है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स इस एक डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उस पर बात करने के लिए हम मुदस्सिर साहब से बात करेंगे कि सोशल वेलफेयर किस किस जगह पे जो है वो जाके काम करता है, और वो तमाम अफराद जो हैं वो किस तरह से, उनका क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह से उन तक पहुँचते हैं, रसाई जो है वो कैसी होती है और क्या काम करते हैं आप उनके लिए। देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसके तहत द मोस्ट वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनके लिए काम करता है। हर माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी केयर रखनी पड़ती है। उसमें गरीब लोग भी होते हैं, पुअर लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सर्टनली हैंडीकैप्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। बहुत सी ख़वातीन भी होती हैं इसी सेगमेंट में आती हैं, वल्नरेबल ख़वातीन ऑब्वियसली उसमें आती हैं। तो उनको संभालने के लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, ओवरऑल दुनिया हाइपर कनेक्टेड हो गई है। उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें एक इफेक्ट ये भी है कि फैमिली हमारी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है। जब फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये इश्यूज ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। इनको संभालने के लिए रियासत को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उस कदम बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला जो आगे इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट है वो हमारा डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम यही है कि इन लोगों को इनकी देखभाल करना, इनका ख्याल रखना, इनके मसाइल को हल करना, इनके मसाइल को सुनना, इनके मसाइल को सही जगह पे पहुंचाना, और सिविल सोसाइटी को भी एक्टिवेट करना ताकि वो उनकी मदद कर सके। तो हम इसी जज्बे के साथ और इसी मैंडेट के साथ काम करते हैं। तो किस तरह के मसाइल आपके सामने जो है वो ज़्यादा आते हैं और आप उसको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? देखिए, अगर फंक्शनली आप बात करें, फंक्शनली क्योंकि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से मुतल्लिक काम करते हैं, हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम पनाहगाहें चलाते हैं जिसमें शेल्टरलेस होम्स है, दारुल फलाह है जो कि डेस्टिट्यूट्स और जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए बने हुए हैं। उसके साथ साथ इदारे हमारे पास मौजूद हैं, चमन, नशेमन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के स्पेशल इदारे हैं। फिर ओल्ड एज होम्स हैं आफियत के नाम से, दारुस्सूकून है, मिडवे होम्स हैं, हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए हम जो इदारे चलाते हैं, सनज़ार है। स्किल ट्रेनिंग के जो आपके इंस्टीट्यूट हैं इसमें ख़वातीन के साथ साथ आप मेल को या हमारे यहाँ जो ख्वाजा सरा हैं उनको कहाँ आप जो है कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाके इनको फैसिलिटेट करते हैं या फंड्स देते हैं कि अपना वो बिज़नेस कर सकते हैं या सेल्फ मेड हो सकते हैं वो इस तरह से? सनज़ार बेसिकली सिर्फ ख़वातीन के लिए। अच्छा, तो जो बाकी मर्द भी हैं जो ख्वाजा सरा स्पेशली, क्योंकि बहुत से ख्वाजा सरा कहते हैं कि तकरीरें कर दी जाती हैं, ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं जाता। जो ट्रांसजेंडर्स का इशू है उस पर कभी काम नहीं हुआ पहले, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम अभी होने जा रहा है कि पाकिस्तान में पहला कम्युनिटी सेंटर हम तकरीबन 16 करोड़ की लागत से इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसकी अप्रूवल हो गई है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज उससे पीछे है वो ये है कि ट्रांसजेंडर्स का जो सेंसस करवाना, ट्रांसजेंडर्स को कितने ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं ये इल्म नहीं है किसी को भी, और ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए इसलिए है कि ट्रांसजेंडर अपनी आइडेंटिटी बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। फिर उसका कोई सिस्टम नहीं है डेवलप, उसके लिए हमने काम करना है। उसके लिए ऑब्वियसली हमने कोई लीगल फ्रेमवर्क भी अमेंडमेंट्स करनी है, उस पर काम हो रहा है।
اور ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی ڈیولپ کرنا ہے جس کے ذریعے ہم ٹرانسجینڈرس کو انکلوڈ کر سکیں. تو کس طرح سے آپ اس ٹیبو کو ختم کریں گے؟ آپ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں گے؟ میں نے بتایا کہ 2 طریقے سے چینج ہو سکتا ہے. کوئی بھی اگر آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا، مائنڈ سیٹ آسان کام نہیں ہوتا ہے چینج. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آج سے 72 سال ہو گئے ہیں مائنڈ سیٹ ابھی تک چینج نہیں ہو سکا تو آبویسلی یہ سوشل ہمارا ایک ڈائلیما ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا ایک دیکھیں فیلئر اگر ہے. 72 سال سے 74 سال سے نہیں ہوا تو ایک پوائنٹ تو آتا ہے نا کہ ہاں اب چینج کرنا ہے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اویئرنیس سب کے پاس ہے. اگر آپ یہاں پر ہیں تو ناؤ یو شوڈ. یہی کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ابھی ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی سینٹر ہے وہ والا ڈیولپمنٹ ایک فرسٹ فیز ہے اس کا، لیکن اس میں اویئرنیس زیادہ کریٹ کرنی پڑے گی. اس میں میڈیا کوئی پروگرام نہیں کرتا، میں نے بہت کم دیکھا پروگرام میڈیا کی طرف سے. میڈیا کو اس کو پروگرام کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ضرور. اویئرنیس اور پروگرامس بہت سے ہوتے ہیں لیکن ٹرانسجینڈر سے بہت کم پروگرام ہوئے جو میں نے دیکھے ہیں. اس کے ساتھ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں یہ اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہم آبویسلی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ایجوکیشن اسپیشلی ہم نے بہت سے ایم او یو بھی سائن کیے ہیں. مختلف انگیجمنٹس پروسیس کے اندر موجود ہیں اس ٹائم. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں، لیکن اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی اور اس میں ریلیجس بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو اسکالرس کو آن بورڈ لینا، ریلیجس اسکالرس کو. اس کے لیے ہم اسی مہینے میں ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تمام جو ریلیجس اسکالرس ہیں مختلف سیکٹس کے ان کو اکٹھا ٹیبل پہ بٹھائیں، ان سے بھی بات چیت کریں. مختلف فیتھس کے لوگوں کو بٹھائیں، ان سے بھی بات چیت کریں تاکہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو، انگیجمنٹ پروسیس سٹارٹ ہو اور ساتھ ٹرانسجینڈرس کو بٹھائیں، ان کے پرابلم سنیں. تو اس کے مطابق جو پالیسی بنے گی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. ظاہر ہے ان تمام افراد کو بھی ان کا رائٹ بھی دیا جانا چاہیے اور ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں تو یہ معاشرے کا فعال جو ہے وہ فرد بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ہماری معیشت میں ڈیفینیٹلی ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو ابھی آپ ذکر کرتے ہیں صنعت زار کے حوالے سے خواتین کا، آپ نے کہا کہ اس میں آپ خاص طور سے ان کو اسکل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے کوئی ایسی اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ ان کو مارکیٹس دیتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار خود سے اسٹیبلش کر سکتی ہیں، آگے جا سکتی ہیں؟ ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا کیا منصوبہ بندی ہے؟ اس ضمن کے اندر جو ابھی ہم نے ایک اسٹیپ لیا ہے فوری طور پر، کیونکہ آپ کو پتا کووڈ کا بھی ٹائم رہا اور کووڈ میں بہت سی لاسز ہوئے، بزنس لاسز ہوئے. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیز ایمرجڈ اے ویری سگنیفیکنٹ ٹول فار مارکیٹنگ. سو ہم اس پہ اب دھیان دے رہے ہیں کہ اگر اسکل ان کو آتی ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروائی جائے ساتھ، اس پہ ٹریننگ دی جائے، آن لائن ٹریننگ دی جائے. اس کے اندر ہم ایک جو سب سے بڑا بھی اسٹیپ لیا ہے وہ ہم امیزون کے ساتھ ہم لنک کرنے جا رہے ہیں. تو وی بی دا فرسٹ آرگنائزیشن ایور یہاں پر جو کہ امیزون کے ساتھ لنک کرے گی. اس کی ٹریننگ آج کل چل رہی ہے ہمارے ٹرینرز کی. ہم انیبلرز کے ساتھ مل کے ایک ڈیجیٹل پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں خواتین کے لیے. تو خواتین کو ہم ڈیجیٹلی امپاور بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلی انیبل بھی ہو سکیں، وہ اپنے جو بزنسز ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے بھی رن کر سکیں. تو اس زمن میں یہ مجھے خیال یہ ہے کہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں اس کا بڑا اچھا ایک امپیکٹ ہوگا. ہم فورسی کر رہے ہیں یہ والا. اچھا، اب اس میں آ جاتے ہیں ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف. بہت سے بچے جو لاوارث ہوتے ہیں تو سوشل ویلفیئر ان کو کس طرح سے لک آفٹر کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک سینٹر گہوارہ تھا پہلے ہوا کرتے تھے یہاں پر. اب ایک گہوارہ رہ گیا سینٹر جو کہ پنڈی میں ہے، جس کا مینڈیٹ بیسیکلی اب شفٹ ہو گیا ہے ٹوورڈس چائلڈ پروٹیکشن بیورو. اب وہ اس کو ٹیک اوور کرنے لگا ہے. تو کیونکہ وہ 6 سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ ٹیک اوور کریں گے. جو اس سے اوپر کے ہیں جو آرفنیجز ہیں، ہم آرفنیجز چلا رہے ہیں ماڈل چلڈرن ہوم کے نام سے، کاشانہ کے نام سے، مختلف شہروں کے اندر. تو وہاں پر بیسیکلی ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو تعلیم کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی خوراک دی جاتی ہے، میڈیکل فیسلٹی دی جاتی ہے اور آبویسلی شیلٹر دیا جاتا ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ ادارے ہم چلا رہے ہیں. تو ان بچوں کے آگے فیوچر کا کچھ پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی پلان ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا، اور وہ بھی ہم نے فرسٹ ٹائم یہ انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ ہاؤسز ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یوتھ ہاؤسز کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر 18 سال تک یہ بچے آرفنیج میں رہیں، اس کے بعد جب انہیں باہر نکلنا ہے تو پہلے سے ان کا ایک سسٹم ڈیولپ ہو، ان کی پلاننگ ہوئی ہو کہ اس میں ہم کچھ انشورنس کمپنی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان کو انشور کروا دیے جائے. ان کے تعلیم کے اخراجات ہیں، بعد کے ان کے میڈیکل اخراجات ہیں، ان کے بزنس ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں، ایون بچیوں کے جہیز کے اخراجات ہیں، وہ سارے وہ انشورنس کمپنیز کے ذریعے وہ پے ہو سکیں. تو یوتھ ہاؤسز کانسیپٹ انشاءاللہ ہم اس کا کانسیپٹ تیار ہے. اپروول کی میکینزم اس کا چل رہا ہے، اپروول کی اسٹیج کے اوپر ہے. تو جیسے ہی وہ ہو جائے گا تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پلیس کریں گے نیکسٹ ایئر سے ہوپفلی. جی، جیسا کہ ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے مدثر ریاض ملک صاحب کی کہ بہت سے ایسے افراد
جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مس فٹ ہیں اور ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو سوشل ویلفیئر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ایسے تمام افراد کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی مہیا کی جاتی ہیں. تو یقیناً آنے والے جو پلانز آپ ابھی سن رہے تھے وہ یقیناً اس ملک کے لیے، اس ملک کے بہت سے افراد کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں. تو ابھی ہم آپ سے چھوٹا سا اجازت چاہیں گے بریک کے لیے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر جنرل مدثر ریاض ملک صاحب سے، اور اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں مائل سٹون کمپنی کے CEO سے، اور ان سے پوچھیں گے انہی کی کہانی، انہی کی زبانی کہ انہوں نے کس طرح سے معاشرے کی ایک روش کے خلاف چلتے ہوئے ایک اتنی بڑی کمپنی کو اسٹیبلش کیا. تو جی سٹارٹ کیجیے کہ آپ کی کہانی کیا تھی اور کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا اس کا اور کیسے آپ یہاں تک پہنچے. جی بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ محترم مدثر ریاض صاحب کے قریب بیٹھ کر اپنی کہانی بیان کروں آپ کے بہت پیارے چینل کے تھرو. میں 6 مہینے کا تھا، مجھے پولیو ہو گیا تھا، تو میری والدہ مجھے لے کے مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں علاج کے لیے جاتی رہیں. جو ایک ٹپیکل قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے فزیوتھراپسٹ کا یا ڈاکٹرز کا کہ وہ ایک بڑے پرانے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ بے فکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک خوف معاشرے نے، میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس نے اس زمانے کے میرے پیرنٹس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ آپ کے بچے میں کوئی پرابلم ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مثلا کوئی ایشو ہے جو کہ فکس ہونا ہے. خیر یہ ایک ظاہری بات ہے، مجھے بھی بچپن سے یہی ایک لاشعوری طور پہ پتہ تھا کہ کوئی پرابلم ہے میرے ساتھ، لیکن وہ پرابلم کیا ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پرابلم تھی کیا، کیونکہ میں اپنی ذات یا اپنے جسم کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل تھا. کیونکہ مجھے اگر کوئی ایشو تھا تو یہ تھا کہ باقی میری ایج کے جو بچے تھے دوڑ کے چلے جاتے تھے، مجھے ذرا زمین پہ ہاتھوں سے کرال کرنا ہوتا تھا جس سے میرے ہاتھ سکن جو ہے وہ رب ہو کے تو بونس باہر آ جاتی تھی، کپڑے پھٹ جاتے تھے. تو یہ والا بچپن تھا میرا. خیر ٹویسٹ کب آیا آپ کی لائف میں؟ ویسے تو زندگی میں 15 سال کی عمر میں میں نے انکم جنریٹ کرنی شروع کر دی. 125 روپے سے زندگی سٹارٹ کی. میں نے عید کارڈ بھی بیچے، چوڑیاں بھی بیچیں، ہوم ٹیوشن بھی پڑھائی، ٹیوشن سینٹر میں پڑھا کے یونیورسٹی تک پڑھا. اس کے بعد ایک اسکالرشپ مل گیا، جاپان چلا گیا میں. دنیا میں کوئی 300 لوگ تھے، ان میں سے 9 لوگ سلیکٹ ہوئے، ان میں سے ایک میں بھی تھا. اور آج سے 20-22 سال پہلے. اور اس کے بعد میں آئی واز دا ینگیسٹ ریپرزینٹر آف یوتھ ان یونائٹڈ نیشن میں، جنیوا کنونشن میں پوری دنیا کی یوتھ کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں. اس زمانے میں سوشل میڈیا یا میڈیا نہیں تھا، اس لیے کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی شخص ایسے ریپرزینٹر تھا. اینی وے جو میری سٹوری ہے یا کہانی ہے، اس سے امپورٹنٹ کہانی جو ہے وہ میرے لوگ، جو میرے دوست پرسن ود ڈسیبلٹی جنہیں قرار دیا گیا یونائٹڈ نیشن میں کہا ہے، یا اسپیشل پاکستان کی گورنمنٹ نے کہہ دیا، یا ہمت والے یا بیچارے یا جو بھی ٹائٹل جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ دے دیتا ہے. اصل کہانی میری وہ ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک. لوگوں کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ ڈفرینٹ ہونا خراب ہونا نہیں ہوتا. مختلف ہونے کا مطلب خراب ہونا نہیں ہوتا. ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، خراب نہیں ہے. پرابلم ہمارے لائف سٹائل کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ سانچے یا اس سسٹم یا اس نظام کے اندر ہے جس میں جب سروسز ڈسٹریبیوٹ کرنے کی باری آتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نیڈ کے مطابق بھی بنائیں چیزیں. تو آپ کو کہاں کہاں پہ کون کون سے پرابلمز فیس کرنا پڑے؟ سب سے بڑی جو پرابلم میری کمیونٹی فیس کر رہی ہے نا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ فیس کر رہی ہے. ہماری سوچ اور پالیسی میکرز کی سوچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تخلیق ہے ہم اللہ کی. ہمارا 100% اس پہ یقین ہے، 100%. یہ ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے. اس لیے ہمارا پکا یقین ہے کہ کوئی معذوری ہمارے جسم یا ذہن میں یا سوچ میں، آنکھوں میں، کانوں میں نہیں ہے.
मजदूरी जितनी है ये हमारे जिस्म के बाहर है. जैसे सारी दुनिया के लोग जो व्हील चेयर यूज़र हैं, बस की शक्ल में व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, कार की शक्ल में, ट्रेन की शक्ल में, व्हील यूज़र है ना इंसान. बिल्कुल. तो हमारी भी ज़रूरत व्हील यूज़र होना है. लेकिन जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं वो यार आप चल नहीं सकते. ओके हम चल नहीं सकते, आप तो चल सकते हैं, आप क्यों बसें 1.5 करोड़ की खरीद रहे हैं. जब हम कहते हैं हमें व्हील चेयर, हमारी पास चॉइस नहीं है, नेसेसिटी है हमारे पास चॉइस नहीं है. बहुत सारे इंसानों के पास चॉइस है, वो चल के जा सकते हैं, व्हील यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास एक चॉइस व्हील यूज़ करने की. तो आपको इसको व्हील को यूज़ करते हुए जी जी. पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं और कोई इश्यूज़ का सामना करना पड़ता रहा हो? सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास व्हील पहुंचते ही नहीं है असल में. मेरी कम्युनिटी के पास 90% जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं वो घरों में आइसोलेशन में हाउस अरेस्ट हैं, अपने जिस्मों में कैद हैं. 90% की फिगर्स को हर कोई कोट कर देता है, इतने परसेंट. मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ ये WHO और वर्ल्ड बैंक की जॉइंट स्टडी है जहाँ से ये फिगर एक्सट्रैक्ट हुए थे. अच्छा, आप एक NGO भी रन कर रहे हैं. इसी अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत से लोग हैं जिन तक ये व्हील चेयर नहीं पहुँच रहे. तो कोई डाटा कलेक्ट किया आपने, इस वाले से कोई काम कर रहे हैं आप? मैडम ये ना 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी APCD के नाम से, एशिया पैसिफिक सेंटर ऑन डिसेबिलिटी. जापान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर था. जब 18 अमेंडमेंट से पहले ये मिनिस्ट्री एक ही होती थी ना, सोशल वेलफेयर. उस ज़माने में एक डाटा कलेक्ट किया गया था, वहाँ से फिगर जो निकली थी ना उसके मुताबिक 33% जो टोटल पॉपुलेशन है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो पॉपुलेशन उसका 33% लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हैं. और उनमें से 29% जो है ना उनको डिवाइसेस की ज़रूरत है. इसी हवाले से मैं दसीर साहब से बात करूंगी कि अभी ये बात कर रहे थे, डाटा कलेक्शन की बात हो रही थी जो 2001-2005 तक का इन्होंने बताया कि था, उसके बाद काम नहीं उस तरह से हुआ. तो अभी जो मुझे पता चल रहा था कि आप #enable के नाम से कोई पोर्टल है, वो क्या है, किस तरह से काम कर रहा है डाटा कलेक्शन के लिए, वो किस तरह से वर्क कर रहा है? #enable ये है बेसिकली कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई भी शख्स जिसको कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की, असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, वो उसके यूज़र की ऊपर, बात कर रहे हैं. हाँ, एनी बेनिफिशियरी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी हद तक अगर हम बात करें, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर. वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जब रिक्वेस्ट हो जाएगी उसकी, रजिस्टर करने के बाद अपने आप को ऑनलाइन करना, पोर्टल होगी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा 3 दिन के अंदर. वेरीफाई करके उसको हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे पूरे वर्चुअल लाइन के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के डोनर्स होंगे. और कोई भी अगर कोई चीज़ वो डोनेट करना चाहता है वो वहाँ डोनेट कर सकता है. डोनेट करने का तरीका ये होगा कि मैन्युफैक्चरर्स और जो वेंडर्स हैं वो हमारे साथ रजिस्टर करेंगे इसके अंदर. TCS हमारा पार्टनर है इसके साथ, वो इस सारे स्कीम को देखेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन चीज़ों को कंसाइनमेंट कैसे पहुँचवानी है. वो डोनर खुद ही पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उस मैन्युफैक्चरर या वेंडर से बुक करवाएगा चीज़ और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देगा और ऑटोमेटिकली TCS उसको उस शख्स तक पहुंचा देगा और साथ तस्वीर भी खींचेगा. हमारा काम सिर्फ इन सबको मिलाना है. इसके अंदर हम डोनेशन नहीं ले रहे, हम सिर्फ बेनिफिशरी जिसको चाहिए, जिसको ज़रूरत है और जो देना चाहता है डोनेशन, एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. विल स्टार्टिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज बट वी कैन एक्सपेंड इट फर्दर फॉर अदर एरियाज. अभी शफीक साहब जिक्र कर रहे थे कि उनको बहुत से जो मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने एक अपना बना लिया था मोटिव कि नहीं मुझे चलना है और मुझे आगे बढ़ना है. तो बहुत से अफराद को अभी भी बहुत सी जगहों पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. जैसे नादरा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत से मसाइल होते हैं, एक आम फर्द को भी बहुत से मसाइल होते हैं. तो ऐसे अफराद के लिए कोई ऐसी स्पेशल सर्विसेज, क्योंकि हमें तो देखने में नहीं नज़र आई है, तो सोशल वेलफेयर ने कुछ इसके हवाले से कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की है जो उनको कार्ड या सर्टिफिकेट, जिसका भी जिक्र भी कर रहे थे, कि कार्ड के लिए जो है वो आसानी हो सके? देखिए, हमने ऑनलाइन पोर्टल इसका एक MI सिस्टम जो डेवलप कर दिया है. 5 हॉस्पिटल्स में वो सिस्टम काम कर रहा है. इसी महीने हमारी कोशिश ये है कि तमाम DHQs पूरे पंजाब में वो स्टार्ट हो जाए. जो असेसमेंट बोर्ड होता है जो कि बैठता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं जो कि असेस करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कंडीशन को, और जिसकी बेस पे सर्टिफिकेट इशू होता है. वो प्रोसेस अब ऑनलाइन होगा और उसके तहत फिर सर्टिफिकेट के बाद वो फिर नादरा के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे कि नादरा उसको कार्ड इशू कर दे. तो ये ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया. पहले पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को चक्कर लगाने पड़ते थे ज़्यादा, बोर्ड के लिए 3 से 4 चक्कर तो मिनिमम थे. इस पे चक्कर उसके ख़त्म हो जाएंगे. एक दफ़ा जाना होगा,
وہ ڈیٹ خود چوز کر سکے نادرا گا. کے آفس جانا ہوگا؟ نادرا کے آفس نہیں, یہ اسیسمنٹ کے لیے اچھا پہلے اس نے اپنے آپ کو یہ ویریفائی کروانا ہے کہ وہ پرسن میں ڈسیبلٹی ہے بھی سی کہ نہیں. ٹھیک ہے. سو وہ ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, اس میں ایک بورڈ میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے ہاسپٹل کے اندر جس میں سوشل ویلفیئر وہ کنیکٹ کرتا ہے پروسیس. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے موجود ہیں, قوانین بھی موجود ہیں اور تمام طرح سے فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے. اصل چیز ہے کہ ہم اندر سے چینج چاہیں گے تبھی باہر بھی چینج نظر آئے گا. تو بات چیت چل رہی ہے, ابھی اس کو ہم کیری آن بھی کریں گے. ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات چل رہی تھی بہت سے مسائل کے حوالے سے, اور آج اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ چونکہ شفیق صاحب بھی موجود ہیں اور مدثر ریاض ملک صاحب بھی موجود ہیں, تو شاید کوئی ایسا پوائنٹ سامنے آئے کہ اس کے سلوشن کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہے وہ آ سکیں اور ایک سموتھ معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکے. تو ابھی اسی حوالے سے میں پوچھوں گی آپ سے کہ جب معاشرتی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد کے لیے خاص طور سے, تو وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ان کو بہت سے ایسے رویے برداشت کرنا پڑتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو کوئی ایسا ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ اپنا ایگریشن نکال سکیں, کوئی ایسی سپورٹس, کوئی ایسا ایونٹ ان کے لیے کوئی آرگنائز نہیں کیا جاتا ہے جیسے ہم نارملی کرکٹ ہو جاتی ہے, ہاکی ہو جاتی ہے, کوئی بھی کوئی ہم فیملی گالا ٹائپ کوئی چیز لے جاتے ہیں, لیکن ان اسپیشل افراد کے لیے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تاکہ یہ اپنا ایگریشن تو کہیں پہ نکال سکیں. تو سوشل ویلفیئر منسٹری جو ہے اس حوالے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم دے سکتی ہے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایز پر WHO رپورٹ 15% آف دی ورلڈ پاپولیشن یہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پہ مشتمل ہے. 15% تقریباً 1 ارب بنتی ہے, اور پاکستان کے اندر تقریباً 2 سے 3 کروڑ لوگ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوں گے مختلف ڈسیبلٹیز کے ساتھ, جس میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے اس کے اندر. سو اوبیسلی ان کو ماحول دینا, انوائرمنٹ اچھا دینا, ان کو ایکٹیویٹ کرنا, پھر ان کو انکلوڈ کرنا پوری سوسائٹی کے اندر سسٹینیبل طریقے سے, یہ بڑا اہم رول ہے. اس میں پارکس میں ایسی فیسلٹیز دینا ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. ہم سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے سپورٹ کرتے ہیں. ان کے کوئی مقابلے آپ آرگنائز بالکل کرواتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکولس, کالج, یونیورسٹیز کے اندر بھی اس کو پروموٹ کیا جائے اس ایلیمنٹ کو, کہ وہاں پر بھی اگر پرسن ڈسیبلٹیز موجود ہیں تو ان کے لیے اسپیشل گیمز کی کروائی جائیں. ہم ویری ریسنٹلی ہم نے یہاں پر ایک ارینج بھی کیا تھا, ایک ابھی اسپورٹس کا ایک ایونٹ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے قذافی اسٹیڈیم, اس کے اندر بھی. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے, ان کی برین واشنگ کے لیے. ان کو مطلب پیرنٹس کو یا ایسے افراد کو کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے کہ ان کو نکالا جائے, یا اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے, کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو میں نے آپ سے پہلے میں نے بھی شیئر کیا, شفیق صاحب نے بھی شیئر کیا, کہ جو سب سے اہم آسپیکٹ ہے اس کا وہ اسسٹو ڈیوائسز ہے. اگر آپ ان کو انیبل کر دیں اتنا کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکیں, ان کو کسی کی ضرورت نہ رہے. آپ وائٹ کین لے لیں, آج کل وہ آواز والی کین بھی آتی ہے, سونار والی بھی آتی ہے, وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے کہاں موو کرنا ہے. وہ ہماری یونیورسٹی آف گلاسکو سے اس پہ بات چل رہی ہے اور ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں بہت جلدی. ایک انسٹرومنٹ ہے چھوٹا سا, وہ کین کی جگہ وہ استعمال ہوگا. سو وہ ٹرائل بھی یہاں پر اس کے چلیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو یہاں پر لے کر آئیں گے. ساتھ ساتھ جو ویل چیئر جس کے بات کر رہے ہیں, کسٹمائز ویل چیئر کی بات ہو جائے یا ایکٹیو ویل چیئر کی بات ہو جائے, سو وہ اس قسم کی ویل چیئر ہو جو کہ اسے انیبل کر سکے. لیکن یہ گیجٹ سم ٹائم بہت ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, جیسے آئز کے لیے اسپیشل وہ جو آئرس ویژن جو ایک ٹول ہے وہ آ چکا ہے مارکیٹ میں, تو یہ اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو اپروچ نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو یہ ہیش ٹیگ انیبل ہے یہ اسی لیے ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں سب سے ڈونیشن کس ملک میں دی جاتی ہے؟ پاکستان میں, پوری دنیا کے اندر پاکستان میں دی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر ڈونیشن, بہت سی ڈونیشن دنیا کے باہر کے ملکوں سے آتی ہے. پاکستان جو کمیونٹی USA میں ہے یا ویسٹرن کنٹریز میں بہت سی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. ہم ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ ایک پلیٹ فارم دینے لگے ہیں جس کے ذریعے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو استعمال کریں اور اپنی مرضی سے جس کو دینا ہے دیں. میرے خیال میں اگر اس کو استعمال کریں لاکھوں لوگ مستفید ہو سکیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. جابز
بہت سے لوگ ہیں جو شفیق صاحب کی طرح فائٹرز ہوتے ہیں, انہوں نے تو خود سے ایک اپنا بزنس جو ہے اسٹیبلش کر لیا, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو شاید بزنس اسٹیبلش نہیں کر پاتے ہیں, وہ فائٹ کرتے ہیں. اور میں پرسنلی جانتی بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایجوکیٹ کیا خود کو, اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں جابس کے لیے تو ان کو ڈسیبل کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ایسے افراد یا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائٹ کر کے آگے نکل بھی جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جابس کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ہم اوور کم, انصاف کہاں سے مل سکتا ہے, ان کو انصاف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو نیا قانون ہے اس میں تو 3% کوٹا فکس کر دیا گیا, پہلے بھی گورنمنٹ نے 3% کیا ہوا ہے. اگر گورنمنٹ کے اندر بھی تمام آرگنائزیشنس کے اندر 3% کوٹا کمپلسری ہے فار پرسنل ڈسیبلٹیز, اور وہ تمام پرائیویٹ آرگنائزیشنس جن میں اسٹرینتھ 100 سے اوپر ہے ان کو 3% لازمی پرسنل ڈسیبلٹیز ہائر کرنے پڑیں گے. سو یہ کمپلسری ہوگا جیسی لا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ابھی جو نیا قانون کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کے اندر یہ فیسلٹی کنفرم ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ 3% جو انشور کیا جائے اس کو, اور انشورنس کے لیے اگر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں رکھتی بالفرض دین پھر اس نے وہ پیسے دینے ہیں, اس کے وہ پیسے ان کی ویلفیئر پہ خرچ ہوں گے پھر. سو یہ ایک سسٹم ہے جو کہ ڈیولپ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا, اسی حوالے سے اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے ایسا کہ ایک کوٹے کے اوپر اس کو سیٹ نہیں مل رہی ہے, وہ اس کو تمام اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ بھی کر رہا ہے, تو اس حوالے سے اگر وہ سوشل ویلفیئر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو سوشل ویلفیئر اس کے لیے کیا کرے گا؟ جی, اگر پرسنل ڈسیبلٹی ہے تو ہم ہی تمام ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ہم ہی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پرسنل ڈسیبلٹی کی نے آپ کو جاب اپلائی کیا ہے. اگر وہ باقی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا کمپلیٹ ہے اور میرٹ پہ آتا ہے وہ آپ کی, تو اس کا میرٹ بنتا ہے. اوبیسلی اگر 4 سیٹیں ہیں, اگر 100 بندوں نے اپلائی کیا پرسنل ڈسیبلٹیز میں, تو پہلے 4 لوگ ہی ہوں گے اس کے اندر, باقی لوگ نہیں ہوں گے. جو آپ کے انڈر افراد کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو آپ کی ہے ریفریشر کورسز یا ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کا جو ایک ٹریننگ کا سلسلہ ہے, اس پہ بھی کوئی فوکس ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اس پہ پرنسپل موجود ہیں, ہمارا اسٹاف ہے. وہاں پر ہم سوشل ویلفیئر آفیسرز کے اور باقی جو ہمارے اسٹاف ہے ان کا کورسز کرواتے ہیں, ریفریشر کورسز بھی کرواتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو ایکٹیویٹ رکھا جائے. تو بھی ہم نے کورسز اسٹارٹ آج کل بھی چل رہے ہیں وہاں پر. یہ ہم نے ایک یہ فیچر بنا لیا ہے, اب اس کا ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے پچھلے ہم نے 4-5 مہینے میں, کہ ہم نے اس کو کنٹینیوسلی استعمال کرنا ہے اس فیسلٹی کو, کیونکہ ریفریشر کورسز کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا ہیومن ریسورس جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کر سکے اور اسی ٹیکنیک یا اسکل کے ساتھ کام کر سکے. ہر اسکل کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اس مینڈیٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ریفریشر کورسز ہر مہینے ہمارے اسٹاف کے ہوتے رہیں. میں شفیق صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بزنس اسٹیبلش کیا ہے, اور آپ کوئی ایسا میسج دینا چاہیں ایسے تمام افراد کو جو خود کو معذور سمجھ لیتے ہیں, تو کوئی میسج آپ دیں کہ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کریں, کس طرح سے وہ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں, ایسے کون سے ایریاز ہیں جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں؟ جی, میں سب دوستوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ صرف 2 چیلنج ہیں, کمیونیکیشن اور موبیلٹی کا. جب آپ اس پہ اوور کم کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یا پھر اپنے جسم کو دکھا کے اگر آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی ایسے پیشے سے منسلک ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنی اپیرنس کو دکھا کر کسی سے ترس کھلوا رہے ہیں یا پھر کوئی بینیفٹ لے رہے ہیں تو یہ ہیلدی نہیں ہے. محنت کریں, اپنا فیوچر بنائیں اور بہت اچھی زندگی گزاریں, کسی سے کم نہیں, کسی سے زیادہ بھی نہیں, برابر کی زندگی کم از کم معاشرے کی گزارنی چاہیے. میرا تو یہ پیغام. آپ کے جتنے ادارے ہیں یا ایسے تمام افراد جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, اس میں پیرنٹس اور معاشرے کی برین واشنگ کے لیے, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی آپ نے کوئی ایپ یا کوئی ایسا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز آپ لانچ کرتے ہیں وقفے وقفے سے کہ لوگوں کے معاشرے کی جو ہے وہ ایک برین واشنگ ہو سکے, وہ ایسے افراد کو ایکسیپٹ کریں؟ دیکھیں, یہ جو کانسیپٹ ہے امپورٹنٹ ہے. سوشل میڈیا کو ہم استعمال آج کل کر رہے ہیں, پہلے یہ نہیں تھا یہاں پر, یہ میں نے آ کر شروع کیا اس کو سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا. لیکن ہمارے لیے میرے خیال میں بہت اہم جو کمیونیکیشن کا جو سورس ہے وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹس تک میسیج پہنچا دیں تو گھروں میں میسیج ایسے ہی پہنچ جاتا ہے, اور فیملیز تک, تمام فیملیز تک میسیج پہنچ جائے گا. اس لیے ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ آج کل انگیج کر رہے ہیں. بڑی پیاری بات کی انہوں نے ابھی, جو بیگنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اگینسٹ
سو یہ ایک لعنت بن چکا ہے، اور اگر یہ خود ایک اسپیشل اپنا فزیکل نیڈ سے ان کو چاہیے اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیگنگ کرتے ہیں وہ لعنت ہے اور وہ اس سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ اسپرٹ دیکھ کے شفیق صاحب کا اور یہ بات سن کے ہر شخص اس شخص کو جس کی ٹانگیں سلامت ہیں، جو مکمل شخص ہے اور وہ جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. جی، گفتگو آپ نے سنی. آج کے کا موضوع جو تھا وہ بہت ہی ٹچی تھا. مطلب میرا جو ایک بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم تمام افراد معاشرہ مل کے بناتے ہیں، اس میں یہ سب بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، تو ان سب سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. اور ہماری جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی تب تک معاشرے میں تبدیلی آنا ناممکن ہے. اور ان تمام افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. سوشل ویلفیئر منسٹری ایسے تمام افراد کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. وہ تمام افراد جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مس فٹ ہیں، وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، اور اپنی سوچوں کو وسعت دیجیے، اپنے رویوں میں تبدیلی مثبت پیدا کیجیے. یقیناً پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی مثبت اور روشن مستقبل جو ہے ہمارا منتظر ہوگا. اسی ایک پیغام کے ساتھ کہ تبدیلی جو ہے وہ آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، آپ کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے. معذور جو ہے، کوئی بھی انسان معذور نہیں ہوتا، ہماری سوچ جو ہے وہ دراصل وہ معذور ہوتی ہے. تو اس پر سوچئے گا. پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع، کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ اور ٹیم جی کا جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.